आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा में 3 रेलवे लाइन प्रोजेक्टों का आगाज करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम अहमदाबाद में बैप्स रजाकारों की गोल्डन जुबली तकरीबात से खिताब करेंगे। मरकज ने तमिलनाडु को समुद्री तूफान फेंजल से राहत के लिए 940 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उसने मरकजी टीम की तरफ से जायजा रिपोर्ट दाखिल किए जाने के बाद मजीद रकूम का वादा किया है। भारत पहली बार नशीली दवाओं से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन की सदारत करेगा। भारत ने मुल्क शाम में बढ़ते हुए तशद्दुद के दौरान अपने शहरियों को वहां का सफर करने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला में 1 अरब 51 करोड़ डॉलर का इजाफा होकर ये 658 अरब 9 करोड़ डॉलर के बकदर हो गया है। और जूनियर खवातीन का हॉकी एशिया कप आज ओमान के शहर मस्कत में शुरू होगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 नए रेलवे लाइनों का संगे बुनियाद रखेंगी। ये लाइनें हैं ओडिशा के मयूरभंज जिले में बांगरी पोसी से गोरुम हिसानी, बादाम पहाड़ से केंदू झरघड़ और बुदामोरा से चकुलिया तक। इन रेल प्रोजेक्टों की मंजूरी इख्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने हाल ही में दी थी, जिसकी सदारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने की थी। सदर जमहूरिया मंगल से अपने वतन ओडिशा में 5 दिन के दौरे पर हैं और वो आज नई दिल्ली वापस आ जाएंगी। एक रिपोर्ट। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इन 3 रेल लाइनों का संग बुनियाद रखेंगी, जिन पर बितरतीब 2549 करोड़ रुपए, 2106 करोड़ रुपए और 1639 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन रेल लाइनों से उन मकामी रहायशी लोगों को जबरदस्त फायदा होगा जो तेज तर रेल खिदमात से महरूम थे। इस रेल राब्ते से खित्ते में खास तौर पर सनत और ट्रांसपोर्टेशन के शोबों में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और इक्तिसादी तरक्की को फरोग हासिल होगा। इसके अलावा मेडिकल और तालीमी सहूलतें फराहम होंगी और खित्ते में रहने वालों के मयार जिंदगी में बेहतरी आएगी। ओडिशा से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम बैप्स रजाकारों की गोल्डन जुबली तकरीबात बैप्स कार्यकर्ता स्वर्ण महोत्सव से वर्चुअल वसीले से खिताब करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और साथ ही रियासती काबीनी वुज़रा भी आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सालाना गोल्डन जुबली तकरीबात में मौजूद होंगे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि इस प्रोग्राम में पूरी दुनिया के 1 लाख बैप्स रजाकारों की खिदमात को सराहा जाएगा। तफसील हमारे नामानिगार से। बोचसन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के रजाकारों के खिदमात के एजाज में 1 साल तवील करिया कातरा सुवर्णा महोत्सव का इफ्तिताह महंत स्वामी महाराज ने 28 जनवरी 2024 को सूरत में किया था, जिसकी अजीमुशान गोल्डन जुबली तकरीबात आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इख्तिताम पजीर होगी। दुनिया के 30 मुल्कों से आए हुए 1 लाख से ज्यादा रजाकार इस तकरीब में शिरकत करेंगे। इस महोत्सव में रजाकारों की बरसों से जारी खिदमात और कुर्बानियों की नुमाइश की जाएगी। अहमदाबाद से अपर्णा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज से गुजरात के 2 रोजा दौरे पर रहेंगे। जनाब शाह अहमदाबाद में सुबह में ग्लोबल हॉस्पिटल का इफ्तिताह करेंगे और इसके बाद जनाब शाह गुजरात के लोक सेवा ट्रस्ट के सालाना फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। शाम में जनाब शाह बैप्स अक्षरधाम के गोल्डन जुबली फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। दाखिली उमूर की मरकजी वजारत MHA ने समुद्री तूफान फेंजल से मुतासरा अफराद के लिए राहत कार्रवाइयों में मदद की खातिर आफात के स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से तमिलनाडु को 944 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जारी किए जाने को मंजूरी दे दी है। वजारत ने कहा है कि बैन वजारती मरकजी टीम IMCT की जानिब से जायजा रिपोर्ट मिलने के बाद फेंजल तूफान से मुतासरा रियासतों को NDRF से इजाफी माली मदद को मंजूरी दी जाएगी। तूफान से होने वाले नुकसानात का बरसरे मौका जायजा लेने के लिए तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए मरकजी टीम को रवाना किया जा चुका है।
ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ مودی حکومت سمندری طوفان فینجل سے ہونے والے چیلنجنگ صورتحال کے دوران تمل ناڈو کی بہنوں اور بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ آج بہار کا دورہ کریں گے۔ وہ مشرقی چمپارن ضلع میں موتیہاری کے مقام پر مہاتما گاندھی سینٹرل یونیورسٹی MGCU کے دوسرے جلسہ تقسیم اسناد میں شرکت کریں گے۔ یہ تقریب گاندھی آڈیٹوریم میں منعقد کی گئی ہے، جہاں آج سپہر نائب صدر جمہوریہ ان طلباء کو تمغے اور ڈگریاں عطا کریں گے جنہوں نے UG، PG اور PhD کے مختلف کورسز مکمل کر لیے ہیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا ملک بھر میں تپیدق سے ہونے والے واقعات اور اموات سے نمٹنے کے لیے ہریانہ کے پنچکولہ سے ایک 100 روزہ زوردار مہم کا آغاز کریں گے۔ ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی اور ہریانہ کے صحت کی وزیر آرتی سنگھ راؤ اس پروگرام میں موجود ہوں گے۔ یہ پہل 33 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 347 اضلاع میں نافذ کی جائے گی۔ یہ مہم وزیر اعظم نریندر مودی کے دلی میں ٹی بی کے خاتمے کے 2018 کے اجلاس میں ٹی بی سے پاک بھارت کے نظریے سے مطابقت رکھتی ہے۔ تب سے ملک بھر میں بچاؤ، تشخیص اور علاج کو مستحکم کرنے کے لیے پروگراموں کے ذریعے اہم اقدامات کا آغاز کیا گیا ہے۔ 100 روزہ مہم کا مقصد ٹی بی سے متعلق معاملات کی شرح، تشخیصی احاطے اور شرح اموات جیسے واقعات سے تعلق رکھنے والے پروگراموں کو بہتر بنانا ہے۔ مہاراشٹر قانون ساز اسمبلی کا ایک 3 روزہ خصوصی اجلاس آج سے ممبئی میں منعقد کیا جائے گا تاکہ نئے منتخب MLAs حلف لے سکیں اور ایک اسپیکر کا انتخاب کیا جا سکے۔ نئے منتخب MLAs کو آج اور کل حلف دلایا جائے گا۔ اسپیکر کا انتخاب پیر کے روز ہوگا، جس کے بعد مہایوتی کی قیادت میں دیویندر فڈنویس اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے۔ مہاراشٹر میں حال ہی میں اختتام کو پہنچے اسمبلی انتخابات میں BJP، شیو سینا اور NCP کے مہایوتی اتحاد نے 288 سیٹوں میں سے 230 سیٹیں جیت کر شاندار کامیابی حاصل کی تھی۔ BJP نے اب تک کی سب سے زیادہ 132 سیٹیں اور ایکناتھ شندے کی قیادت والے شیو سینا نے 57 جبکہ اجیت پوار کی NCP نے 41 سیٹیں حاصل کیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج قطر میں منعقدہ دوحہ فورم میں شرکت کریں گے۔ دوحہ فورم کا یہ 22واں ایڈیشن ہے، جس کا موضوع ہے اختراع سے متعلق لوازم۔ کل وزیر خارجہ بحرین کا دورہ کریں گے، جہاں وہ اپنے ہم منصب ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد کے ساتھ چوتھے بھارت بحرین مشترکہ ہائی کمیشن کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ اس وزارتی میٹنگ میں دو طرفہ تعلقات کا مکمل جائزہ لیا جائے گا اور بھارت اور بحرین کے درمیان کثیر جہتی تعلقات کو اور زیادہ مستحکم کرنے کے امکانات پر بات چیت کی جائے گی۔ مدھیہ پردیش میں پنچمڑھی ہل اسٹیشن اب خواتین کو بااختیار بنانے اور لیڈرشپ کی ایک نئی علامت بن گیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے ٹورزم کارپوریشن کا ہوٹل املتاس پنچمڑھی میں ایسا پہلا ہوٹل بن گیا ہے جسے مکمل طور سے خواتین چلاتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے کل اس کا افتتاح کیا۔ ریاست کے سیاحت کے وزیر دھرمیندر بھاؤ سنگھ لودھی نے کہا ہے کہ خواتین کو خود کفیل بنانے کے لیے نہ صرف ہوٹل املتاس میں بلکہ دیگر پروجیکٹوں میں بھی انہیں تربیت دی جا رہی ہے۔ مہیلا سشکتیکرن کو بڑھاوا دینے کے لیے ہوٹل املتاس کا پورا سنچالن مہیلا کرمچاریوں دوارا کیے جانے کی یوجنا بنائی ہے۔ اس کے لیے 23 استھانی مہیلاؤں کو پرشکشت کر نयुक्त کیا گیا ہے۔ اب یہ مہیلا کرمچاری ہوٹل املتاس کا سنچالن کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت کو نشیلی دواؤں کے کمیشن CND کے 68ویں اجلاس کی صدارت کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ویانا میں اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے شمبھو کمارن نے کل CND کے صدرنشین کا عہدہ باقاعدہ طور پر سنبھالا۔ CND نشیلی دواؤں سے متعلق معاملات پر اقوام متحدہ کا اعلیٰ ترین پالیسی ساز ادارہ ہے۔ اس کی ذمہ داری نشیلی مادوں کے عالمی چلن پر قریبی نظر رکھنا، متوازن پالیسیاں تشکیل دینے میں رکن ریاستوں کی مدد کرنا اور نشیلے مادوں سے متعلق بین الاقوامی سطح کے بڑے کنونشنز پر عمل درآمد کی نگرانی کرنا ہے۔
ایسا پہلی بار ہے کہ بھارت کو اقوام متحدہ کے اس اہم ادارے کی صدر نشینی سونپی گئی ہے، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر بھارت کی ابھرتی ہوئی قیادت کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس سے کثیر ملکی مستحکم نظام کے ذریعے بین الاقوامی معاملات کو نمٹانے کے بھارت کے عزم کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ بھارتی شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ملک شام کا سفر کرنے سے اس وقت تک گریز کریں جب تک مزید کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر دیا جاتا۔ یہ مشورہ اس مغربی ایشیائی ملک میں جاری صورتحال کے پیش نظر دیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے اس مشورے میں ملک شام میں موجود بھارتی افراد سے کہا ہے کہ وہ تازہ ترین جانکاری کے لیے دمشق میں بھارتی سفارت خانے کے رابطے میں رہیں۔ سفارت خانے کا ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر ہے +9 63 99 338 5973۔ جو لوگ واپس آ سکتے ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ جلد از جلد دستیاب کمرشل پروازوں سے واپس آ جائیں۔ وہاں موجود دیگر لوگوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے انتہائی احتیاط سے کام لیں اور اپنے رہنے کی جگہوں سے کم باہر نکلیں۔ 29 نومبر کو ختم ہفتے میں بھارت کے غیر ملکی زر مبادلہ میں $1 ارب 51 کروڑ کا اضافہ ہوا اور یہ بڑھ کر $658 ارب 9 کروڑ کے بقدر ہو گیا۔ یہ 9 ہفتے میں پہلا اضافہ ہے جو پچھلے 5 ماہ سے جاری کمی کے رجحان سے باہر نکلا ہے۔ زر مبادلہ میں یہ تازہ ترین اضافہ غیر ملکی کرنسی کے اثاثوں میں $2 ارب 6 کروڑ کے اضافے کے سبب ہوا ہے، جو فی الحال $568 ارب 85 کروڑ ہے۔ رقم نکالنے کے خصوصی حقوق میں $2 کروڑ 20 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے اور اب یہ رقم بڑھ کر $18 ارب 1 کروڑ ہو گئی ہے۔ RBI کے گورنر شکتی کانت داس نے ان ذخائر کی اہمیت کو یہ کہتے ہوئے اجاگر کیا ہے کہ غیر ملکی زر مبادلہ کا استعمال بیجا اتار چڑھاؤ سے نمٹنے، مارکیٹ میں اعتماد برقرار رکھنے، امیدوں پر قابو پانے اور مجموعی مالی استحکام برقرار رکھنے کے لیے منصفانہ طور پر کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر میں اسکولی تعلیم کے محکمے نے سبھی سرکاری اور تسلیم شدہ پرائیویٹ اسکولوں کے لیے سردی کے موسم کی چھٹیوں کا اعلان کیا ہے۔ سرکاری حکم کے مطابق 5ویں کلاس تک کے لیے چھٹیاں 10 دسمبر سے 28 فروری تک ہوں گی اور 6 سے 12ویں جماعت تک کی چھٹیاں 16 دسمبر سے 28 فروری تک ہوں گی۔ جونیئر خواتین کا ہاکی ایشیا کپ آج سے عمان میں شروع ہوگا، جس میں کل 10 ٹیمیں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گی۔ ایک رپورٹ۔ خواتین کے جونیئر ہاکی ایشیا کپ کے پول اے میں بھارت کا مقابلہ چین، ملیشیا، تھائی لینڈ اور بنگلہ دیش کی ٹیموں سے ہوگا، جبکہ پول بی میں جنوبی کوریا، جاپان، چینی تائپے، ہانگ کانگ اور سری لنکا کی ٹیمیں مقابلہ کریں گی۔ جیوتی سنگھ کی قیادت والی بھارتی ٹیم کل بنگلہ دیش کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کرے گی۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی کے طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس اور ملاپ نے جس خبر پر خصوصی توجہ مرکوز کی ہے، جس کی شہ سرخی ہے 11ویں بار RBI نے پالیسی ریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ ریپو ریٹ 6.5% پر برقرار۔ RBI کے گورنر شکتی کانت نے بتایا کہ اس سے مہنگائی پر قابو پایا جا سکے گا۔ روزنامہ انقلاب نے بنگلہ دیش میں اقلیتوں پر تشدد کے درمیان بھارتی خارجہ سیکریٹری کے بنگلہ دیش دورے کی خبر کو پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ اخبار کے مطابق جناب وکرم مسری 19 دسمبر کو فارن آفس کنسلٹیشن کے لیے وہاں کا دورہ کریں گے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے ماہرین اقتصادیات کے ساتھ وزیر خزانہ کی پری بجٹ میٹنگ کی خبر کو خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج اوڈیشہ میں 3 ریلوے لائن پروجیکٹوں کا آغاز کریں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام احمد آباد میں بیپس رضاکاروں کی گولڈن جوبلی تقریبات سے خطاب کریں گے۔ مرکز نے تمل ناڈو کو سمندری طوفان فینجل سے راحت کے لیے 944 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ بھارت پہلی بار نشیلی دواؤں سے متعلق اقوام متحدہ کمیشن کی صدارت کرے گا۔ بھارت نے ملک شام میں بڑھتے ہوئے تشدد کے دوران اپنے شہریوں کو وہاں کا سفر کرنے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اور جونیئر خواتین کا ہاکی ایشیا کپ آج عمان کے شہر مسقط میں شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔